वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्द सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने ये सारा जहान बनाया है और इस जहान को वो चला रहा है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि हम आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम में जमा हैं। कोई नहीं जानता, किसी को मालूम नहीं कि कायनात के रब के दरबार में कौन सी नेकी काम आ जाए और इंसान की निजात का ज़रिया बन जाए। ये जो प्रोग्राम हैं, जिन प्रोग्रामों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं, मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कायनात के रब का फ़ैसला है कि जहाँ पे कुरान और हदीस की बात होगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, वो ज़मीन का कोई भी टुकड़ा हो, वो किसी गांव का इलाका हो, वो किसी मुल्क का इलाका हो, वो गरीब का घर हो, वो अमीर का घर हो, वो अल्लाह का घर हो या कोई कारोबारी मरकज़ हो,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے وہاں پر کائنات کے رب کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور وہ جو فرشتے ہیں جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس مجلس میں، اس محفل میں، اس مقام پر فرشتے موجود رہتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا کہ ایک مجلس ہو رہی تھی جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ جاری تھا۔ اللہ کے حکم سے وہاں پر فرشتے حاضر ہو چکے تھے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو وہ فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو کائنات کے رب نے پوچھا کہ بتلاؤ تم کہاں سے آئے ہو، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ ہر بات کو جانتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے کائنات کا رب اس سے بھی واقف ہے، لیکن اس کی مرضیاں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، نہ کوئی اسے پوچھنے والا ہے نہ کوئی اسے روکنے والا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، وہ کوئی اس سے بھی بڑا اور کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کائنات کے رب پوچھتے ہیں فرشتوں سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اے میرے فرشتوں تم بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ بتلاتے ہیں کہ ہم وہاں ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، وہاں پہ اللہ تیرا ذکر اور تیرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا، تو ہم وہاں سے واپس آئے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی تمنا کیا تھی، آرزو کیا تھی جو اس مجلس میں بیٹھے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے تھے وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور میں نے ان سب کو جنت عطا فرما دی۔ جب یہ بات ہوئی تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک بندہ تو ویسے ہی آیا تھا کسی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کسی آدمی سے اسے کوئی کام تھا، اسے معلوم ہوا کہ وہ آدمی فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس مجلس میں ہے، تو وہ ملنے کے لیے آ گیا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس مجلس میں بیٹھنے کا، اس کی کوئی تمنا نہیں تھی کہ وہ یہاں آ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتا۔ تو کائنات کے رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ جو بندہ جس کا ارادہ نہیں تھا، جس کی تمنا نہیں تھی،
کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا تو فرمایا کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے، کتنی برکت ہے اس طرح کی مجالس میں، اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی تقریبات میں۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور ایک دن دنیا سے جانا ہے، بڑے آئے بڑے چلے گئے، اب بھی بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، قیامت تک بڑے بڑے آئیں گے، لیکن انبیاء کی جو جماعت تھی علیہ الصلاۃ والسلام، ان جیسا نہ اب کوئی آئے گا نہ ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو بالکل بھی دنیا میں نہ آیا، نہ ہے اور نہ آئے گا۔ اللہ نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کہ اللہ نے ان جیسا نہ کوئی اور بنایا نہ بنائے گا۔ وہ بھی 63 سالہ زندگی پوری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس لیے اگر ہمارا بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جائے اور ذریعہ نجات بن جائے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ابتدا کے اندر ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اعزاز، یہ منصب، یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام اللہ نے اپنے کسی اور نبی کو نہیں دیا جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، کہہ دو، دنیا والوں کو بتلا دو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا جو نبی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی جماعت آئی، حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ بھی ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے جب اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو نبوت کے دروازے بند کر دیے، فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک جو شریعت ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان سے تارے ٹوٹ سکتے ہیں، سورج چاند بے نور ہو سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جس مسلمان کا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی ایک رتی بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب سے ضروری ہے کہ میرا اور آپ کا جو ایمان ہے وہ ختم نبوت پر ہونا چاہیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا میرا جو نبی ہے یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ اب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی، پرندوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے بھی، درندوں کے لیے بھی، زمین کے لیے بھی، آسمان کے لیے بھی کائنات کے امام رحمت بن کے آئے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، صحابیات اور صحابہ، ان کی تعداد بھی تقریباً 1,24,000 یا 44,000 ہے، اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں کوئی رائی کے دانے برابر بھی شک نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جانثار، جتنے وفادار تھے، وہ میل تھے، فیمیل تھے، سب کے سب جنتی ہیں، اور انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ کسی نے زمین پر نہیں دیے، آسمان والے نے دیے ہیں۔ آسمان والے نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جن کی زبان اللہ کی زبان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بولتے ہیں اپنی بات نہیں کہتے تھے، کیونکہ قرآن نے اس کی گواہیاں دی ہیں، اور رب کا قرآن سچی کتاب ہے۔ جس طرح رب سچا ہے، رب کا نبی سچا ہے، اسی طرح رب کا قرآن بھی سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ کیا ترجمہ ہے کہ لوگوں، میرا نبی میری مرضی کے بغیر نہیں بولتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ہمارا نبی اس کی پیروی کرتا ہے، وہی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے نا، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دل و جاں سے غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، کلام خدا ہے کلام محمد۔ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی ہے وہ اللہ کی مرضی سے کی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے۔ جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات اپنے صحابہ تک پہنچائی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بات نکتے کی یاد کرنے والی ہے، یہ آپ کو زندگی میں یہ باتیں انشاءاللہ یاد رہیں گی اور فائدہ دیں گی۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے، سارے انبیاء کے بعد، یعنی 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی جماعت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے نمبر پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ جو ترتیب ہے نا، یہ اللہ نے لگائی ہے۔
یہ کسی دنیا والے نے نہیں لگائی۔ تیسرا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور چوتھا شیر خدا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، پھر باقی اسی طرح ان کے بعد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، درندوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ تھک گئے، ہم نے سوچا کہ یہاں پہ کچھ دیر آرام کر لیں، پڑاؤ کر لیں۔ تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو، کہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ رکے، اپنا سامان رکھا، صحابہ سونے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں اس جگہ کے ارد گرد کوئی پرندے چرندے نظر آئے، درندے نظر آئے، مثلا جن میں شیر ہیں، اسی طرح کے خطرناک قسم کے جو جانور تھے نا، وہ ہمیں نظر آئے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ذرا ان کا ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے، ہمارا تو ایمان ہی کوئی نہیں، ہم تھوڑے تھوڑے پیسوں کی خاطر بک جاتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر اپنے ایمان کی قربانی دے دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کا ایمان دیکھیں۔ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ صورتحال دیکھی، فرماتے ہیں ہم ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے، ہمارے دل پہ ذرا بھی پریشانی کے کوئی اثار نظر نہیں آئے۔ فرماتے ہیں میں ایک اونچا سا ٹیلا تھا پتھر نما، میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ نہ کوئی سپیکر، نہ کوئی ایسا کوئی انتظام۔ فرماتے ہیں کہ میں ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو گیا ذرا اونچی جگہ پہ، اور میں نے پرندوں سے، درندوں سے، جانوروں کو مخاطب کیا وہاں کھڑے ہو کے۔ اللہ اپنے بندوں کی بہت مدد کرتا ہے، جو اللہ کے بن جاتے ہیں نا، ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا دماغ بڑے سے بڑے خطرات سے بھی گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ زندگی میں مل گیا۔ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے درندوں کو، پرندوں کو پکارا، فرمایا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، ہم اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم یہاں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے سب نکل جاؤ۔ کتنا بڑا ایمان تھا، کتنا اعلیٰ ایمان تھا۔ اور قرآن پاک میں تیسرے سپارے کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے یاروں کا امتحان خود لیا۔ اب دیکھیں، آپ کے کوئی امتحان استاد لیں، کوئی ہیڈ لیں، چیکنگ میں غلطی رہ سکتی ہے، کوئی چیز نظر انداز ہو سکتی ہے، کوئی استغفر اللہ بددیانتی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے خود امتحان لیا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یاروں کا، اور رزلٹ بھی اللہ نے خود تیار کیا۔
امتحان بھی خود لیا اور رزلٹ بھی خود تیار کیا، اور نتیجے کا اعلان بھی اللہ نے کہا میں نے خود کیا ہے۔ کیا اعلان کیا اللہ نے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے یاروں کا امتحان لیا ہے، ان کے دل میں تقوی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تقوی ہی تقوی ہے۔ اور جس کا امتحان اللہ لے، جس کا رزلٹ اللہ بنائے، جس کے نتائج کا اعلان اللہ کرے، اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی خامی تو رہ نہیں سکتی۔ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان کیا تو ہم نے دیکھا کہ جو پرندے درندے چرندے تھے نا، وہ اپنے بچوں کو اپنے منہوں میں لے کے نا وہاں سے بھاگ رہے تھے، واپس جا رہے تھے۔ اور سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح جب ہم نے وہاں سے چلنے کا پروگرام بنایا، رات گزر گئی، آرام کر لیا، جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں ایک بہت بڑا پلا ہوا ببر شیر وہ نکلا ایک طرف سے، تو آ کے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ سربراہ تھے، امیر تھے اس قافلے کے، فرماتے ہیں کہ اس ببر شیر نے جو پلا ہوا تھا بہت موٹا تازہ تھا، اس نے میرے قدموں پہ آ کے اپنا سر رکھ دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، فرما برداری میں کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مقام ہے۔ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور انشاءاللہ قبر میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی۔ فرماتے ہیں کہ اس نے جب میرے پاؤں کے اوپر اپنا سر رکھا نا، تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ آپ نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اور فرمایا اس کے بعد وہ ہمارے جب ہم چلنے لگے تو وہ شیر جو تھا ہمارے آگے آگے، جس طرح کسی کو پروٹوکول نہیں دیتے، راستہ بالکل صاف تھا۔ فرمایا کہ جو وہاں پہ جو ایک جس کو سرحد کہتے ہیں، یا اس علاقے کا جہاں سے خاتمہ ہوا، وہاں تک وہ شیر چھوڑ کے تو واپس چلا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا ایمان ہے پختہ۔ پرندوں نے، درندوں نے، چرندوں نے بھی پھر عزت کی اپنے نبی کے غلاموں کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ایک اور حدیث سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ چند صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چھوٹی سی مسجد تھی اس وقت، کچی دیواریں، کچا چھت، چھوٹا سا سین۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ ایک بدو آیا ہے، دیہاتی قسم کا آدمی، سادہ، اور آ کے مسجد کے کونے میں نا پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ مسجد تو پاک صاف جگہ ہے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان میں، میٹھی زبان میں، سچی زبان میں فرمایا ہے کہ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس زمین پر اگر سب سے اچھی کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر، اور سب سے بری جگہ ہے وہ بازار ہیں۔ سب سے اچھی جگہ مسجدیں اور سب سے بری جگہ بازار۔
بازار اس حوالے سے برا نہیں کہ آدمی شاپنگ کرنے کے لیے جائے، گھر کا سامان لینے کے لیے جائے، کوئی کپڑے لینے کے لیے جائے، اس لیے برا نہیں ہے۔ سڑکوں پہ بیٹھنا، وہاں غیبتیں کرنا، وہاں پہ بلا وجہ بیٹھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے گھروں میں بیٹھنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے گھروں کا احترام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا اللہ کے ہاں بہت اجر ثواب، جس طرح مشین تیزی سے چلتی ہے نا، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو اتنا تیزی کے ساتھ اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ بندہ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو خواتین ہیں وہ عید پڑھنے مسجد جا سکتی ہیں، وہ جمعے کے لیے مسجد جا سکتی ہیں، اور گھر میں وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو صحن سے اگر وہ پچھلے کمرے میں جا کے نماز پڑھتی ہیں تو اس نماز کا انہیں صحن کی نماز سے کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ جو بدو تھا، دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا، نہیں پتہ چلا، نہیں اس کو یہ پتہ تھا اللہ کے گھر کی اہمیت کا، وہ ایک کونے میں پیشاب کرنے کے لیے لگ گیا۔ صحابہ نے جب دیکھا نا، صحابہ اٹھ کے اسے پکڑنے لگے، روکنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، منع کر دیا، صحابہ کو بٹھا دیا کہ بیٹھ جائیں، آپ صبر کریں۔ جب وہ دیہاتی سادہ قسم کا آدمی پیشاب کر کے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کو بلا کے میرے پاس لائیں۔ آج کا کوئی انسان ہوتا، آج کا کوئی مولوی ہوتا، وہ اسے ڈانٹتا بھی، برا بلا بھی کہتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا اچھا اخلاق، اتنا بہترین اخلاق کہ کائنات میں اس طرح کا اخلاق نہ کسی کا ہوا ہے، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اتنا بہترین اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نا کہ 10 سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا۔ کتنے خوش نصیب تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا ایمان کی حالت میں سارے خوش نصیب، ان کے پاس بیٹھنے والے سارے خوش نصیب، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے خوش نصیب۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ کتنے خوش نصیب، کتنا مقام، کتنا مرتبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی لا کے دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر بچھاتے۔ بڑی بہترین ڈیوٹی دی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کسی کام بھیجا، میں جا کے بچوں میں کھیلتا رہا، بھول گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رائی کے دانے برابر بھی کبھی نہ ڈانٹا نہ مجھے کچھ کہا۔ اتنا بہترین اخلاق تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ بلایا یہودی کو، دیہاتی کو، سیدھا سادہ آدمی تھا، اسے بڑے پیار سے، بڑے اخلاق سے فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، ان کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، یہاں پہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ حیران ہو گیا آدمی کہ جب اسے پتہ چلا نا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جب یہ بتلایا گیا تو وہ تھا تو دیہاتی
لیکن کوئی شعور تھوڑا بہت رکھتا تھا دنیا داری میں، وہ حیران ہو گیا کہ میں نے اتنی بڑا گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، اور مجھے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس شخص کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو نہیں کہا، اس کی موجودگی میں اپنے صحابہ کو کہا کہ جا کے پانی کی بالٹی لے آؤ اور جس جگہ اس نے پیشاب کیا وہاں پہ پانی بہا دو۔ وہ اس سے بھی حیران ہوا، بڑا متاثر ہوا کہ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی کہہ سکتے تھے کہ تم پانی لے آؤ اور اس جگہ پہ جو ہے وہ بہا دو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اس قدر بلند کہ جس کا کسی کے پاس الفاظ ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اعلیٰ، صورت سیرت اعلیٰ، بات اعلیٰ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اعلیٰ، اس قدر زیادہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کا ذکر اس قدر بلند کیا ہے کہ آپ یقین جانیں کہ قیامت آ جائے نا، کوئی سارے علماء کرام، ان کا تعلق چاہے کسی مسلک سے ہو، کیونکہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور اس عظمت کو جتنا اس کے پاس علم ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند کیا ہے، قرآن کہتے ہیں نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہارا ذکر اس قدر بلند کر دیا ہے کہ کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے، کرے گا تو اپنا فائدہ، نہ کرے گا تو اپنا نقصان۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان اور عظمت کتنی عطا فرمائی۔ ایک قرآن پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کائنات کے رب نے کہا، اور اگلا نقطہ بھی نوٹ کرنا ہے آپ نے ذہنوں کے اندر، کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کو انسان پلے باندھ لے تو کامیابی ہو جائے گی، عزت مل جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہر فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاس اختیارات ہیں، ہر قسم کا، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے پاس اختیارات ہیں نا، یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ موت کا مالک ہے، وہ قبر کی زندگی کا مالک بھی ہے، وہ محشر کے میدان کا مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، وہ جہنم اور جنت کی جو زندگی ہے اس کا بھی مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی بندہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، اس سے بو آ رہی ہے، یا اس نے بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، اگر وہ اللہ والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، توحید پرست ہے،
کائنات کا رب کہتا ہے ایک آنسو جو ہے نا، چھوٹا سا قطرہ ایک آنسو کا، وہ میرے ڈر سے تو بہا دے، اللہ آسمان پر خوش ہو کے کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باقی اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ بات بھی بہت بڑی کامیابی کی ضمانت ہے کہ ہم اگر یہ سمجھیں نا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہے، کوئی حاجت روا ہے، نہ عقیدہ خراب ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، زندگی میں بھی عزت نہیں ملے گی، آخرت میں بھی عزت نہیں ملے گی۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے سوا ان فیصلوں کا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ہے، اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی مجبوری نہیں، وہ اکیلا مالک خالق رازق ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قرآن کے اندر فرمایا کہ اے میرے نبی اعلان کر دو۔ اللہ جی کیا اعلان کر رہے ہیں؟ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات نے قائم دائم رہنا ہے، وہ ہمیشہ سے قائم دائم ہے، ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ذات ہے۔ اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، اس کی تو صفات یہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت دیکھو کہ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، آپ فارغ بیٹھے ہوں، آپ دکان پہ ہوں، آپ کارخانے میں ہوں، آپ اسکول میں ہوں، چلتے پھرتے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اس انسان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوتے جائیں گے، اور دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی سونے محبوبہ بات یہ ہے کہ میں جب دعا کرتا ہوں نا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو میں اپنی دعا کا 25% جو حصہ ہے وہ درود پاک پڑھتا ہوں، باقی 75% دوسری دعائیں مانگتا ہوں۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو اگر درود پاک زیادہ کر لے اپنی دعا کے اندر تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی سونیا میں 50% کر لیتا ہوں، اپنی دعا کا 50% حصہ جو ہے وہ میں درود پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس درود پاک کا بھی کتنا ثواب ہے، کتنا فائدہ ہے۔ صحابی عرض کرنے لگا ٹھیک ہے میں 75% کر لیتا ہوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تو اس سے بھی زیادہ کر لے، تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا پھر میں ساری دعا کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے تو میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو یہ عمل کرے گا بن مانگے تیری ہر مراد اللہ پوری کر دے گا۔ آپ اندازہ فرمائے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ میرا حال 1 منٹ میں کم از کم ہم 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں کا کیا ہے، وہ دنیاوی باتیں بہت کرتے ہیں، سیاست پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، ڈراموں پہ بہت باتیں ہوتی ہیں، اخبارات کا ایک ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو رب کا قرآن نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو درود پاک نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے تو نمازیں نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایک دن ہم نے جانا ہے، 100 سال عمر ہو جائے تب بھی جانا ہے، 150 سال عمر ہو جائے تب بھی جانا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، نہ کسی بچے کا، نہ جوان کا، نہ بوڑھے کا۔ جب اللہ کے ہاں وقت آ گیا، 1 منٹ بھی کسی کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، 1 منٹ بھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ اللہ نے ایک اور مقام پہ حد مکا دی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ ایک ہی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام۔ لیکن یہ بات قرآن نے صرف کہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے اور اللہ کے رسول سے پوچھ لو۔ قرآن حدیث ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ ہم نے دیگر عبادت کس طرح کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ یہ ناخن کس طرح کاٹنے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ یہ بال کس طرح بنانے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ بیٹھنا کس طرح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ گھر میں داخل کس طرح ہونا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے۔ مسجد میں داخل کس طرح ہونا ہے، کون سا پاؤں رکھنا ہے، اور جب آپ نے نکلنا ہے کون سا پاؤں رکھنا ہے، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جو اللہ نے بتائی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہ بتائی ہو۔ ہر بات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ذات تھی کہ صحابہ نے بھی محبت کا حق ادا کر دیا۔ ہمیں اس طرح کی محبت نہیں ہے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں بھی محبت پیدا کرے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے گھر میں کبھی کبھی آرام فرمانے دوپہر کو تشریف لایا کرتے تھے۔ تو اس وقت چمڑا ہوتا ہے نا، جس کو آج ریکسین بھی کہتے ہیں، چمڑے کے بسترے ہوا کرتے تھے، اور اے سی وغیرہ ہوتے نہیں تھے، پنکھے ہوتے نہیں تھے، موٹریں پانی کی ہوتی نہیں تھیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی سہولتیں میسر ہیں کہ شاید کوئی مسجد ایسی ہو جہاں پہ اے سی نہیں لگا ہوا، شاید کوئی مسجد ہو جس میں گرم پانی نہیں ملتا، شاید کوئی مسجد ہو جس میں ہیٹر بجلی کے یا گیس کے نہیں چلتے۔ تو تب تو ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔
وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سویا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نا پسینہ بستر پر گرا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے برتن رکھے ہوئے تھے، وہ شیشی نما یا جو بھی اس وقت تھے، کہ میں ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتی تھی، زمین پر گرنے نہیں دیتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ایک دن فرماتی ہیں کہ میں اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اکٹھا کر رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ام سلیم جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بہت مقام ہے۔ یہ وہ عورت ہیں، یہ وہ جنت کی مہمان ہیں جن کا بیٹا رات کو فوت ہو گیا، ساری رات اس کو لٹائے رکھا، خامند سفر سے آیا تھکا ہوا، خامند کو نہیں بتایا کہ بیٹا فوت ہو گیا تاکہ یہ پریشان نہ ہو۔ اتنا صبر۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے خامند کو کہا، اے میرے سر کے تاج، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کی امانت پاس ہو اور وہ واپس لینے آ جائے تو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ کتنا بڑا صبر ہے۔ خامند نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کا حکم ہے، جس کی امانت اسے واپس دینی چاہیے۔ تو پھر عرض کی اپنے خامند سے کہ رات ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بتلایا اس لیے نہیں کہ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے، رات کو آپ پریشان ہوتے، آپ کو نیند بھی نہ آتی، تو میں نے کہا آرام کر لیں، صبح آرام سے بتلا دوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا صبر ہے، اور اللہ نے صبر کا اتنا مقام رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرمایا کو مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، تمہارے دلوں کے اندر اللہ قرار دے دے گا، اللہ سکون دے دے گا۔ تو یہ ام سلیم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی تو دیکھا کہ ام سلیم نا قطرات کو جمع کر رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کی سونے محبوبہ، میں آپ کا پسینہ جو ہے اس کو جمع کر رہی ہوں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام سلیم اس پسینے کا کیا کرو گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کا پسینہ جمع کرتی ہوں اور سارے جہان کی خوشبوئیں اکٹھی کر لی جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے جیسی خوشبو کسی خوشبو میں نہیں ہے۔ اور اگلی بات ایک اور بیان کی، کہتی ہیں کہ میں یہ جو آپ کا پسینہ ہے نا خوشبو کے لیے بھی استعمال کرتی ہوں، اور میں اپنے بچوں کے چہروں پہ یہ آپ کا پسینہ جو ہے یہ لگاتی ہوں، اس سے میرے بچے محفوظ رہتے ہیں، میرے بچے اور پیارے ہو جاتے ہیں۔ اندازہ فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی وضو کرتے تھے، پانی کے قطرات نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ کتنی بڑی سعادت تھی ان صحابہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو پانی کے قطرات نیچے نہیں گرنے دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ۔ کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، کتنے وفادار تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے نا حدیث پاک میں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جرم کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔
وفاداری کی، محبت کی، پیار کی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کو سزا دینے کے لیے پورا شہر نکل آیا، عورتیں بھی، بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی۔ ایک بندے کو سزا دینے کے لیے پورا شہر آ گیا۔ جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ چڑھانے لگے نا، اوپر لے جانے لگے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میری ایک خواہش ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ڈر گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے ڈرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ موت آ جائے وہ ڈرتا نہیں کسی کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں آج کے سبق میں کہ یہ جو سر اللہ نے دیا ہے نا، یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک جائے، ایک پیسہ بھی اس کی قیمت نہ اللہ کے ہاں نہیں پڑے گی اس سر کی۔ ادب و احترام اپنی اپنی جگہ پہ، ادب، احترام، عزت، پیار، محبت، لیکن یہ سر اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اس کو بھی توحید کہتے ہیں۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک کہا کہ میری ایک خواہش ہے۔ وہ مسکرائے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نظروں میں بات کی کہ یہ ڈر گیا ہے۔ پوچھا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعتیں نماز ادا کرنے دیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو نماز کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، وہ جب تک نماز نہیں پڑھتا بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ دیکھو نا، کنز الاعمال میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں گردن میں نا پھنسی نکل آئی، یہ گدود جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر۔ یہ کنز الاعمال حدیث کی ایک کتابیں ہیں، اس کا جلد غالباً 8 اس کی جلدیں ہیں، اتنی موٹی۔ اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے نا رابطہ کیا اللہ سے کہ اے اللہ، مجھے یہ پھنسی نکل آئی ہے، اس کی تکلیف بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اپنے نبی کو۔ آواز آئی اوپر سے وحی کے ذریعے کہ اے میرے آدم نماز پڑھ، نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جب یہ پیغام آیا نا تو آدم علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہو کے نا کہتے ہیں اللہ اتنی تکلیف ہے، گردن نہ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے، نہ پیچھے دیکھا جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں نماز ادا کر۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا آدم تجھے کیا پتا نماز میں شفا ہے۔ کنز الاعمال میں لکھا ہے کہ 2 رکعتیں ادا کی، آدھی تکلیف دور ہوئی، پھر اللہ سے بات کی، پھر 2 رکعتیں ادا کی، 3 دفعہ 2 رکعتیں ادا کی، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو مجھے 2 رکعتیں نماز ادا کر لینے دو، میری یہ خواہش ہے۔ کتنی پیاری خواہش ہے، کتنی اچھی یہ نیت ہے۔ انہوں نے کہا چلو پڑھ لو۔ اب حدیث پاک کی کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جلدی نماز پڑھی، حالانکہ صحابہ بڑی لمبی نمازیں ادا کرتے تھے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے نماز مختصر کی کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈر گیا ہے اور لمبی نماز شروع کر دی ہے اس نے، اس لیے انہوں نے
جلدی جلدی نماز ادا کی کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ڈر گیا ہے اور بڑی لمبے سجدے کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے۔ فارغ ہوئے نماز سے، سولی پہ چڑھانے کے انتظامات مکمل تھے۔ جب تھوڑا سا آگے ہوئے نا تو انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا خبیب تجھے معلوم ہے کہ تجھے سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے مجھے، میرے علم میں ہے، یہ سب آپ نے انتظام کر رکھے ہیں، سارا شہر آیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اس طرح کرو کہ ایک بات کہہ دو، ذرا محبت کا اندازہ لگائیے گا، عقیدے کا اندازہ لگائیے گا کہ پتہ ہے کہ یہ مجھے موت کی وادی میں بھیجنے والے ہیں، یہ مجھے سولی چڑھانے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم صرف یہ کہہ دو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم یہ کہہ دو کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں یہاں نہ ہوتا، تم صرف یہ کہہ دو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں ہوتے اس جگہ پر، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ایک معمولی سا کنڈا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، وہ بھی چبھ جائے، خبیب تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا دیکھ لو پھر آگے موت ہے۔ اس نے کہا خبیب موت سے کب ڈرتا ہے؟ اور واقعی جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، جس کا ضمیر دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ تو موت تو آنی آنی ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میری جلدی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اللہ اور اللہ سے کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے نا تو فرشتے آ جاتے ہیں، ان کو روک نہیں کوئی سکتا۔ اللہ کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں، کسی کی طاقت نہیں، ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، کسی سرمایہ داروں کی۔ وہ جس کی جان لینے آتے ہیں نا، اس کے سامنے منظر پیش کر دیتے ہیں، جنت کا نقشہ پیش کر دیتے ہیں۔ جنت کا نقشہ کیسا خوبصورت ہوگا! آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ وابڈا ٹاؤن، کینال ویو، ہاؤسنگ سٹی، یہ کتنی سکیمیں ہیں، کتنے خوبصورت، لوگ وہاں سیر کے لیے بھی جاتے ہیں۔ اللہ سب کو وہاں رہائش دیں، کئی لوگ ترستے ہیں اس جگہ پہ رہنے کے لیے۔ اتنے خوبصورت مناظر ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، سڑکیں بہترین ہیں۔ تو جنت کا جو نقشہ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو جنت کا نقشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سامنے کر دیے جائیں گے، اور فرشتے اس کے پاس آ کے جس طرح چھوٹے بچے کو تھپکیاں دی جاتی ہیں نا، اس طرح پیار سے، محبت سے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح تم مطمئن رہ، تجھے کوئی غم فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ تجھ پر راضی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا نام نیک بندوں میں لکھ دیا جائے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا نام جنتی بندوں میں لکھ دیا جائے۔ کتنی شاندار موت ہوگی، کتنی عالی شان یہ موت ہوگی کہ جس خوش قسمت انسان کے سامنے جنت کا نقشہ پیش ہوگا،
فرشتے تھپکیاں دے رہے ہوں گے، پیار کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان جو بھی کلمہ گو ہے نا، اللہ ان سب کو جنت عطا فرما دینا۔ تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دلوں جان سے محبت، اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، کوشش کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر ہم عمل کریں۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو مل بیٹھنا ہے اللہ قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارا عمل ایسا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے نکمے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند آ جائے، ہمارا یہ بیٹھنا ہی پسند آ جائے اللہ کے دربار میں، یہ فرشتے جو ہماری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں یہی اللہ قبول فرما لے، تو میرا اور آپ کا جو ہے وہ زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جب قبر میں جائیں گے تو 3 سوال ہونے ہیں قبر کے اندر، چوتھا کوئی سوال نہیں ہے۔ ان 3 سوالوں کو اللہ نے جس طرح کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا، سمندر کو، 3 سوال ہونے ہیں قبر کے اندر، اور قبر ہر شخص کی بننی ہے۔ اگر کوئی پانی میں بہہ گیا ہے، اس کی لاش نہیں ملی، اس کی بھی قبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ جہاز گر گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں گوشت کے، نہیں ملی لاش، قبر اس کی بھی بنے گی۔ کوئی جل کے مر گیا ہے، اس کی بھی قبر بنے گی، اور ہر کی قبر بننی ہے، اور 3 سوال ہونے ہیں۔ اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ ہمیں دنیا کی فکر بہت ہے، ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ وہ 3 سوال کون ہیں یہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ من ربوں کا، کتنا آسان سوال ہے، لیکن وہاں پہ اسی کی زبان سے جواب نکلے گا جس نے زندگی میں صرف اور صرف عبادت کی ہوگی تو رب کی ہوگی۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اس کی زبان سے فوراً نکل آئے گا کہ میرا رب وہ ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنائے، جو مالک خالق رازق، جو زندگی اور موت کا مالک۔ من ربوں کا، اس کا جواب وہ فوراً دے دے گا جس نے عقیدہ توحید پہ زندگی بسر کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو زندگی اور موت کا مالک نہیں سمجھا ہوگا۔ اس کی زبان سے فوراً، کتنا بظاہر آسان سوال لگتا ہے کہ تیرا رب کون ہے بھائی بتا، لیکن وہاں پہ وہی جواب دے گا جس نے زندگی میں صرف رب کی عبادت کی ہوگی۔ اور دوسرا سوال من نبیوں کا، کتنا آسان سوال ہے بھائی، تیرا نبی کون تھا، کس کی تابعداری کر کے آیا، فرما برداری کر کے آیا، تو بتلا کس کی اطاعت کر کے آیا ہے۔ من نبیوں کا، جس نے اپنا امام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مانا ہوگا، جس نے اپنا پیر و مرشد، رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوگا، اس کی زبان سے فوراً نکلے گا میں کائنات کے امام کی اطاعت کر کے آیا ہوں۔ عزت سب کی، احترام سب کا، لیکن معیار شریعت ہمارے لیے کوئی اگر ذات ہے تو صرف اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی دوسری نہیں ہے۔ عزت سب کی، بڑوں کی بھی، چھوٹوں کو بھی، علماء کرام کی بھی، بزرگوں کی بھی، داڑھی والوں کی بھی، بغیر داڑھی والوں کی بھی، سب کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے اور انہوں نے ہمیں تربیت دی ہے۔ اب یہ سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، یہاں تو بہت آسان لگتا ہے، یہاں تو بندے کو یہ لگتا ہے کہ میں ایسے 1 سیکنڈ میں جواب دے دوں گا، لیکن نہیں۔
قبر والی جگہ ہوگی جس کی زمین بھی کچی ہے، دیواریں بھی کچی، چھت بھی کچا. وہ جانتا ہے جو قبر میں جاتا ہے، یا وہ جانتا ہے جو مالک اور خالق ہے، فیصلوں تمام کا مالک ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ اندر اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے. تو من نبیوں کا بتا، تیرا نبی کون، کس کی اطاعت کر کے آیا، فرما برداری کر کے آیا ہے. اگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی ہوگی. دیکھو نا، حضرت ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، صدیق کا لقب مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. جناب عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی، فاروق کا لقب مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. جناب عثمان نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی دل و جان سے محبت کی، غنی کا لقب مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، اور عثمان غنی تو دور داماد تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے. یہ دو سوال بظاہر بڑے آسان لگتے ہیں. اب تیسرا سوال، ما دینوں کا. بھائی کس دین پہ عمل کر کے آیا ہے بتلاؤ نا ذرا ہمیں. یہ کون پوچھیں گے؟ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے. 3 سوال ہیں بس، اس میں سارا فیصلہ ہو جائے گا. ماں دینوں کا بتا، تیرا دین کون سا تھا، کس دین پہ عمل کر کے آیا ہے. اور ایک ہی دین، ایک ہی رب ہے، ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت کرنی ہے، ایک ہی قرآن ہے اور ایک ہی دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اللہ نے دین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اتنا خوبصورت پیارا دین ہے کہ اس کا کوئی دین مقابلہ نہیں کر سکتا. میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ کا الحاکمین نے اس طرح کا دین دیا ہے کہ جس کا کوئی دین مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. کہ وہ خوش قسمت ہوگا جس کی زبان سے نکلے گا کہ میں اس دین پر عمل کر کے آیا ہوں جو دین کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوا. اب قرآن پاک کی ایک اور بات سنو. میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور پلس یہ بھی بتلایا ہے ساتھ کہ عزت احترام سب کا کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کا بھی احترام کیا ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے ہیں. اب اللہ نے کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو. ایک اور اہم اعلان میں قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو بتلانے لگا ہوں. اللہ کے نبی کون تھے؟ سب نبیوں کے سردار، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین. اوپر والی ذات رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین. کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے لوگوں کو بتلا دو. اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو کلیئر کر دو، اگر کوئی دھوکے میں ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے تو اچھی بات ہے. اور یہ قرآن پاک کی کتاب قیامت تک میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. یہ صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، قیامت تک یہ رہنمائی کرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور اللہ کی یہ مقدس اور محترم کتاب، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے. یہ غلاف میں ڈال کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو. اللہ کو پتا تھا نا، سب کچھ پتا ہے. اللہ نے کہا ہے میرے پیارے پیغمبر دنیا والوں کو بتلا دو، کہہ دو، فرما دو، آگاہ کر دو. قل انا صلاتی و نسکی و محیایا
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن کتنے عالیشان طریقے سے ہر بات کو بیان کر رہا ہے، ایک ایک لفظ 10 نیکیاں، الف لام میم 3 لفظ 30 نیکیاں، اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ کل ان صلاتی نماز کا تذکرہ ہے، و900 کی قربانی کا تذکرہ ہے، ومحیایا زندہ رہنے کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، ومماتی فوت ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ کل ان صلاتی و900 ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، ومماتی میرا فوت ہو جانا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امام کی زبان اقدس سے اللہ کا پیغام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا فرض پورا کر کے ہر بات جو اللہ نے کہی تھی، فرمائی تھی، وہ بتلا گئے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدعت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری زندگی تھی، آخری باتیں چند سن لیں۔ پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کوشش میں رہی کہ ابو جہل بھی جنت میں چلا جائے، ابو لہب بھی جنت میں چلا جائے، عتبہ شیبہ بھی جنت میں چلا جائے۔ پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح گزری کہ مال و دولت کا فکر نہیں کیا۔ کائنات کے رب نے کہا تھا، اے میرے محبوب، اگر تو کہہ دے، تو خواہش کر دے، اگر تیرا دل کرتا ہے تو میں یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیتا ہوں۔ اے محبوب، تو جہاں جائے یہ پہاڑ، یہ سونا تیرے ساتھ جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مال و دولت کی خواہش نہیں کی، جس پر آج مسلمان اپنا ایمان خراب کر رہا ہے۔ یہ خواہش نہیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ خواہش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ بھی جنت میں چلا جائے، یہ بھی چلا جائے، یہ بھی چلا جائے، یہ بھی چلا جائے۔ یہ خواہش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب اپنے اپنے مقدروں کی قسمت کی بات تھی، کوشش کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن اللہ نے فرما دیا تھا کہ اے میرے نبی، تیرا کام ہے ان کو دعوت دینا، ہدایت دینی۔ اللہ نے فرمایا میرا کام ہے۔ میں نے شروع میں بتایا نا، اللہ کے فیصلے جو اللہ کے اختیارات ہیں نا، ان میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر لیا جائے، کسی بھی ذات کو، انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ اب دیکھیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد تھے ابو طالب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی تھے، دوہری تیری رشتہ داری تھی۔ جب وہ بیمار ہوئے نا، آخری وقت تھا تقریباً، تو ابو طالب وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بظاہر بڑا پیار کیا، ان کی حفاظت بھی کی، ان کے ساتھ بھی چلتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، لیکن اطاعت نہیں کی۔ خالی محبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک بات نہ مانی جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پتہ چلا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چچا ابو طالب بیمار ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ ابو طالب کون تھے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ جا کے حالت دیکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ لگایا کہ یہ قریب المرگ ہے، آخری وقت لگتا ہے اس کا، معلوم ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے, کان میں جا کے کہا کہ اے میرے چچا, تو نے مجھ سے محبت کی ہے, پیار بھی دیا ہے, میری حفاظت بھی کرنے کی کوشش کی ہے, تو اے چچا میری خواہش ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے میرے کان کے اندر, اونچی آواز میں نہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے. میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے پیار سے محبت سے لڑائی کر کے بھی اللہ سے نہ تجھے جنت لے دوں گا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کوئی درخواست کریں اور اللہ قبول نہ کرے؟ تو ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے محمد تیرا رب بھی سچا, تو بھی سچا, تیرے رب کا قرآن بھی سچا, لیکن میں آخری وقت میں اپنا مذہب جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتا. لوگ کیا کہیں گے, موت سے ڈرتے ہوئے مذہب تبدیل کر لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے کم عذاب جو ہے نا وہ ابو طالب کو ہوگا. جہنم میں جوتا جو ہے آگ کا انہیں پہنایا جائے گا, اور یہ دماغ جو ہے یہ کھول رہا ہوگا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوشش کی اپنی, لیکن وہ نہیں ماننے, اللہ کو نہیں منظور تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے رحمت والے, اتنی برکت والے, اتنی عظمت والے کہ میں جب یہ بات بیان کرتا ہوں نا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کوئی بات بھی کریں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا بیمار ہے. یہودی کا بیٹا, یہودی بھی وہ تھا جو کھلے لفظوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا مخالفت کرتا تھا, اللہ کی مخالفت کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے, قریب المرگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہنے لگے چلو مجھے لے چلو اس کے گھر میں. ایویں نہیں قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی علیہ السلام اور کوئی ہوتا ہمارے جیسا وہ کہتا جی وہ ہمارا مخالف ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے جانے کی, مرتا ہے تو مرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی, اتنا بلند اخلاق نہ کائنات میں کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا, قیامت تک بھی نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, یہودی باہر نکلا, دیکھ کے حیران رہ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے پر. پوچھا ہے محمد کیسے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میں تیرے بیٹے کا پتہ لینے کے لیے آیا ہوں. اجازت دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی حالت دیکھی نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہو گیا, ظاہر ہوا کہ اس کی کیفیت سے کہ یہ قریب المرگ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تمہارا آخری وقت معلوم ہوتا ہے. بیٹے نے ایسے نظریں اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا, قسمت اچھی تھی, باپ کی منہ سے بھی نکلا پڑھ لو جو محمد کہتے ہیں اب کر لو. اس بچے نے جو قریب المرگ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. یہودی کا بچہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے کھڑے فرمایا میرے صحابہ اگر جنتی بچے کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنی طاقت ہے, اتنی عزت ہے, اتنی عظمت ہے کہ کسی اور میں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی جو ہے اسے مشکل کشا سمجھنا, اسے حاجت روا سمجھنا, اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ انسان کو دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو, جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا صحت کاملہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان ہمارے عزیز و اقارب جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے, دنیا سے چلے گئے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ ملک جو ہے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یہ جو کرونا جیسی بیماری اور دیگر جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।